मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ क्लियरली आ रही है। ठीक है, आवाज़ सबको आ रही है। हम क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास जो है वो कम है और मुख्तसर वक्त में काफ़ी सारा जो है वो पढ़ना है। हमारा जो आज का मौजू है वो है कसीरुल इस्तेमाल कवानीन सर्फ। यानी हम जो गुफ्तगू करेंगे ना वो इस टॉपिक पर करेंगे कि इल्म सर्फ के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कवायद हैं, कवानीन हैं, उनका हम जायज़ा लेंगे, उनको देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो कवानीन हैं ये दोस्त इस्तेमाल होते तो कितने इनको इनका ये अगर मोबाइल से इस्तेहज़ार लेकिन कर लें। इसका माइक खुला हुआ है। इन कवानीन का अगर इस्तेहज़ार कर लिया जाए तो कितने परसेंटेज तक हम अपनी जो सर्फी तहकीक है, इल्म सर्फ है, उनको कवर कर सकते हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता जो क्लासेस हुई हैं उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी कि कवायद का इजरा कैसे करना है और सर्फी कवानीन को अप्लाई कैसे करना है, सीगों की पहचान कैसे हो। ठीक है, सर्फी दायरा कार भी आपने पढ़ लिया होगा। तो आज हम जो सिर्फ वो कवायद के जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको जब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उन पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए क्योंकि वो बार बार Iran vendi tu Irak vendi tu Turki vendi ya Oman vendi. माइक किसका खुला हुआ है? जैसे आप ज्वाइन हुआ करें ना तो माइक जो है ना वो बंद कर दिया करें, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो ना। चले हम जो है वो शुरू करते हैं। कसीरुल इस्तेमाल कवानीन सर्फ, वो कवानीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनकी तरफ तवज्जो देनी ज़रूरी होती है और जिनको याद करना ज़रूरी होता है। ना सिर्फ हम इन कवायद को पढ़ेंगे समझेंगे, बल्कि उन कवायद को याद करने का जो तरीका है, जो कोड्स हैं, उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ यूनिवर्सल कवायद पढ़ेंगे। यूनिवर्सल कवायद, देखिए यूनिवर्सल कवायद किसे कहते हैं? यूनिवर्सल कवायद से मुराद वो कवायद होते हैं कि जो अक्सर जगहों पे लागू होते हैं और बकसरत इस्तेमाल होते हैं। ये यूनिवर्सल जो लफ्ज़ है ना, ये ऐसा लफ्ज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सल माइक होता है, ठीक है, जो मोबाइल पे भी लग जाता है, कैमरे पे भी लग जाता है, पीसी में भी लग जाता है, सब जगह लग जाता है, यूनिवर्सल माइक कहलाता है। इसी तरह यूनिवर्सल हैंड फ्री होती है, वो सब जगह लग जाती है, सब जगह वर्क करती है। ये डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है यूनिवर्सल का भाई। यूनिवर्सल जो है ना, ये लफ्ज़ उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सल कवायद से मुराद वो कवायद होंगे कि जो बकसरत इस्तेमाल होते हैं और सब जगह लागू हो जाते हैं। ठीक है, और ये वो कवायद हैं कि जो किताबों में नहीं लिखे हुए होते हैं। यानी मैंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हैं इल्म सर्फ के मौजू पर, अरबी उर्दू दोनों, लेकिन यूनिवर्सल कवायद जो है वो मुझे कम मिले हैं। ठीक है, तो उनको जमा करके हम पढ़ेंगे। इसमें से जो कायदा नंबर 1 है, कायदा नंबर 1 क्या है कि कसरा अपने माँ बाप या साकिन चाहता है, या साकिन। अच्छा, इस कायदे को शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट कि आप जो तवज्जो है वो बिल्कुल जो है ना वो स्क्रीन पर रखिएगा। इधर उधर ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी चीज़ की तरफ जो है ना वो तवज्जो ना कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी स्पीड में और जल्दी जल्दी समझाऊंगा ताकि जो है वो हमारे जो ये पूरा हिसाब है एक दिन का मुकम्मल हो सके। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इन कवायद को पढ़ने के बाद डायरेक्ट कुरान पाक को खोलकर इजरा भी हम करेंगे ना। तो इसको तवज्जो से आप सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप इधर उधर तवज्जो करेंगे, कोई चीज़ रह जाएगी तो अगला का समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कायदा नंबर 1 क्या है? कसरा अपने माँ बाप या साकिन
دمہ اپنے ماں بعد واو ساکن، اور فتحہ اپنے ماں بعد الف چاہتا ہے۔ یہ بالکل واضح اور قاعدہ ہے کہ جو جو کسرہ ہوگا اپنے بعد یا ساکن چاہے گا، دمہ کیا چاہے گا، وہ واو چاہے گا، فتحہ الف چاہے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال ہے یدعو، یدعو بربند ینصرو، یدعو سے یدعو ہو گیا۔ اسی طرح یرمیو سے یرمی، ماخوذ سے ماخوذ، ٹھیک ہے۔ میوعاد، یہ میوعاد جو ہے نا وہ مدرابن کے وزن پر ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ، تو میوعاد سے میعاد کر دیں گے، یعنی جو میم کے نیچے زیر ہے نا یہ بول رہا ہے کہ میرے بعد یا ساکن آنی چاہیے، تو ہم نے واو کو یا کر دیا تو میعاد کر دیا۔ اسی طرح یوئی کذو سے یو کذو، بشرط وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، جیسے سے اتصلا، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو قاعدہ ہے یہ اس میں جاری نہیں ہوگا، اس کے الگ سرگرمی کر دیجیے۔ فائدہ، مذکورہ قاعدہ کبھی جوازی طور پر جاری ہوتا ہے، جیسے ماخوذ میں، اور جیسے یدعو اور میعاد میں، اس میں وجوبی طور پر جاری ہوا ہے، اور بہت کم جاری نہیں ہوتا، جیسے رأیت القاضیہ۔ اب دوات کے نیچے زیر ہے، دوات کے نیچے جو زیر ہے یہ بول رہا ہے کہ میرے پاس جو یا ہے نا وہ ساکن ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم ساکن نہیں کرتے، قاضیہ پڑھتے ہیں۔ یہی جب حالت رفعی میں آتی ہے نا، یعنی جاء القاضی پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس چاہت کو پورا کر دیتے ہیں جو یہ چاہتی ہے، یعنی یہ والا قاعدہ حالت رفعی میں لگ جاتا ہے، حالت نصبی میں نہیں لگتا، اسی طرح حالت جری میں بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی جاری نہیں ہوتا، لیکن اکثر طور پر یہ قاعدہ ہمارے پاس جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح یونیورسل قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا پر دمہ ثقیل ہوتا ہے، یا پر دمہ ثقیل ہوتا ہے جو عموماً افعال اور اسماء مشتقہ میں گر جاتا ہے، جیسے یرمی فعل، رامن یہ اس میں فاعل ہے، داعین یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں گر گیا۔ رامن اصل میں تھا رامیون، داعین اصل میں داعیبن تھا، پھر واو کو ہم نے یا کیا، وہ کس قاعدے کے تحت کیا، وہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ واو چوتھی جگہ واقع ہونا یا سے بدل جاتے، تو داعیون ہو گیا، پھر ہم نے یا پر دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کو گرایا، اجتماع ساکن ہوا اس کو گرایا، تو پھر داعین ہو گیا۔ اسماء محضہ میں نہیں گرتا، یعنی یا پر دمہ ثقیل تو ہوتا ہے لیکن اسماء محضہ میں نہیں گرتا، جیسے زبیون ہو گیا، دلیون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے یونیورسل قواعد کا، اجتماع ساکنین کے سب مضاف کے قواعد ہیں۔ مضاف کے ہم نے صرف 4 قاعدے لکھے ہیں، اگر کسی نے یہ 4 قاعدے یاد کر لیے نا تو اس نے مضاف کا بیان یاد کر لیا پورا، ٹھیک ہے۔ 90% جو ہے نا مضاف کے جو صیغے ہیں وہ اس 4 قواعد سے حل ہو جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کوڈ ہے لکھا ہوا ہے تتارکا سے اتارکا ہو جائے گا، یہ کوڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو ہم جنس حروف شروع میں آ جائیں، یہ دیکھیں جو شروع میں آ رہے ہیں تو ادغام جائز ہے، دو ہم جنس حروف شروع میں آ جائیں تو ادغام جائز ہے۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ صیغہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، صیغہ مضارع کا ہو تو حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے، حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے اگر وہ مضارع کا صیغہ ہو تو، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، لکھا ہوا ہے مددہ سے مدہ اور حاججہ سے حاجہ ہو جائے گا، یہ جو آپ کو ہائی لائٹ دکھ رہے ہیں نا یہ کوڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کوڈ کے مطابق آپ جو ہے وہ پورا قاعدہ بیان کر سکتے ہیں، وہ کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔
آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ کوڈ یاد کرنا ہے. وہ کوڈ کیا ہے کہ مددہ سے مدہ اور حاججہ سے حاجہ ہو جائے گا. آپ نے یہ کوڈ یاد کر لیا، میں یہ قاعدہ مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کوڈ کے مطابق ہم پورا قاعدہ بیان کریں گے. کس طرح کہ ہم نے یہ کہا کہ مددہ سے مدہ اور حاججہ سے حاجہ ہو جائے گا. یہ کوڈ ہم نے یاد کر لیا، چھوٹا سا کوڈ ہے. اب قاعدہ خود ہی بنانے، اپنی مرضی سے بنائیں. یہ دیکھیں میں خود قاعدہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ قاعدہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. دو ہمجنس حروف اکٹھے ہو جائیں، دونوں دو ہمجنس حروف متحرک ہوں. یہ دیکھیں متحرک ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا ماقبل متحرک ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر دو ہمجنس حروف اکٹھے ہو جائے اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ حرف مدہ ہو. یہاں پر حرف مدہ ہے، یہاں پر حرف مدہ ہے، یہاں پر متحرک ہے. اب قاعدہ کیا بنا کہ دو ہمجنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماقبل بھی متحرک ہو یا حرف مدہ ہو، تو اس میں ادغام کر دیں گے. اس میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. اب اس کو قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی دو ہمجنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماقبل بھی متحرک ہو یا حرف مدہ ہو تو ادغام واجب ہے. جیسے حوججہ سے حوجہ. ٹھیک ہے، تو میں نے صرف یہ کوڈ یاد کرا، میں نے خود ہی قاعدہ بنایا اور قاعدہ بالکل ایکوریٹ ہے. اسی طرح اگلا جو قاعدہ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے یم دودو سے یمدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اس کا بھی قاعدہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوڈ ہم نے یاد کر لیا ہے، میں قاعدہ مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم خود ہی قاعدہ بنائیں گے. ہم نے کہا یم دودو سے یمدو ہو جائے گا، یہ کوڈ ہم نے یاد کر لیا. ٹھیک ہے، ہم قاعدہ بنائیں گے. حروف ہمجنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماقبل صحیح ساکن ہو، ان کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہو. اس کا دیکھیں ماقبل میم ہے نا، یہ ساکن ہے، غیر مدہ ہے. اوپر تھا مدہ، حاججہ میں تھا مدہ، یہاں پر ہے غیر مدہ. تو میں نے قاعدہ بنایا دو ہمجنس حروف متحرک ہوں، ان کا جو ماقبل ہے وہ غیر تو ادغام ہو جائے گا. اب قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ میں یہ لکھا ہوا ہے دو ہمجنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماقبل حرف ساکن غیر مدہ ہو، تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرے 98% قاعدہ بالکل صحیح بتایا، بلکہ 100% قاعدہ میں نے صحیح بتایا. صرف اتنا نہیں کہا کہ پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دیں گے، یہ مجھے کہنا تھا. ٹھیک ہے، یہ کوڈ یاد کر لیں. آپ نے قاعدہ خود بنانا ہے، قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کوڈ یاد کرنا ہے. آپ نے کوڈ یاد کر لیا. اگر آپ نے خود سے قاعدہ بنایا نا تو 100% نہیں تو کم از کم 90% تو قاعدہ درست ہو جائے گا نا، صرف ایک کوڈ سے. جب آپ کا 90% قاعدہ درست ہو رہا ہے تو آپ کی عبارت حل ہو رہی ہے. جب آپ کی عبارت حل ہو رہی ہے تو آپ ترجمہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں. رٹا کسی کو بھی آج تک کسی کو بھی فائدہ نہیں دیا رٹے نے، تو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ کے پڑھیں. اسی طرح قاعدہ نمبر 4 یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا قاعدہ جو بیان کیا نا بڑا مشکل سا ڈیفیکلٹ ہے. سیدھا سیدھا یوں یاد کر لیں کہ لم یفرد کو 3 طریقوں سے اور لم یمدد کو 4 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ لم یفری کے، لم یفر، لم یفر، لم یفر، لم یمد، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد. یہ 3 اور 4 طریقے ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی دو ہمزے حروف جمع ہو جائیں جن میں سے دوسرا عارضی ساکن ہو. اب دیکھیں یہ دوسرا را ہے نا، یہ عارضی ساکن ہے. تو اگر پہلا حرف مکسور ہو یا مفتوح ہو تو 3 طریقوں سے، اور پہلا حرف مضموم ہو تو 4 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان کا. ادغام کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ آپ نے دیگر کتب سے دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہمارے پاس ہے مثال کے قواعد. اگر کسی نے یہ مثال کے قواعد یاد کر لیے نا، یہ 2 قاعدے، یہ 2 قاعدے یاد کر لیے ہیں مثال کے، تو 90% سیگے حل ہو جائیں گے. ان 2 قاعدوں کو بھی یاد نہیں کرنا، ان کے کوڈ کو یاد کر لیں، قاعدہ خود بنا لیں. صرف کوڈ کو یاد کرنا ہے، قاعدہ آپ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں بنا رہا ہوں. قاعدہ یزینو سے یزینو، یودعو سے یدعو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں جو ہے قاعدہ وہ مٹا رہا ہوں.
پھر قاعدہ خود بنا کے دیکھیں گے کہ کتنا صحیح ہوتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ یوزینو سے یزینو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یودعو سے یدعو ہو جائے گا. اب مجھے جو سمجھ میں آیا نا، تھوڑا غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو واو ہے نا، یہ علامت مضارع فتحہ اور کسرہ کے درمیان آ رہی ہے، اور اسی طرح یہاں پر واو علامت مضارع فتحہ اور جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح کے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ بن گیا. اب ایک شرط ہم نے خود لگانی ہوگی، وہ کیا کہ اس والے قاعدے میں عین اور لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے، اور اس میں عین جو لام کلمہ ہے نا وہ ہلکی ہے. بس ہم نے جو دوسری والی جو شک ہے نا، اس والی شک میں یہ شرط لگانی ہے کہ عین یا لام حرف ہلکی ہو تو گرے گا. ٹھیک ہے، اب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدے لکھا ہوا یعنی علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے، یا علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واو ایسے کلمے میں آ جائے جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو. جیسے اس کا عین جو لام کلمہ ہے وہ حرف ہلکی ہے تو اسے گرانا واجب ہے، جیسے یوعدو سے یعیدو. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، اسی وجہ سے یوجلو، یوسمو، یسرو وغیرہ میں تعلیل نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہ فتحہ کے درمیان تو آ رہا ہے، دو فتحوں کے درمیان تو آ رہا ہے، لیکن عین یا لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے، اس کا بھی حرف ہلکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی حرف ہلکی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں گرا. دوسرا قاعدہ آپ یاد کر لو بس کوڈ کے ذریعے. کوڈ کیا ہے؟ ابتہابہ سے اتہابہ اور توہبہ سے اتہابہ ہو جائے گا. جب بھی آپ کے سامنے یہ سیگا آئے گا نا اتہابہ، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یار میں نے کچھ پڑھا ہے کہ ابتہابہ، اتہابہ کی اصل لینا ابتہابہ ہے، تو ابتہابہ سے اتہابہ ہو جائے گا، اتہابہ ہو جائے گا. آپ یہ دو لفظ ذہن میں بٹھائیں اور خود ہی قاعدہ بنائیں اپنی کوشش سے. انشاءاللہ آپ کا قاعدہ 95% درست ہوگا. ٹھیک ہے، لکھا ہے یعنی واو یا باب افتعال تفاعل تفاعل کے فاعل میں آ جائے تو انہیں تا سے بدل کر ادغام واجب ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو قاعدہ ذہن میں آیا ہے نا، کیونکہ یہ سیگا باب افتعال کا ہے تو آپ نے بولا کہ باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائیں، یعنی تفاعل کا لفظ نہیں ایڈ کیا آپ نے قاعدے کے اندر، تو بھی آپ کا قاعدہ درست مانا جائے گا، تو بھی آپ کا قاعدہ درست مانا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بیان کر رہا ہوں وہ مکمل طور پر اس سیگے میں لاگو ہو رہا ہے. خیال رہے کہ یہ قاعدہ باب افتعال میں وجوبی جبکہ بقیہ میں جوازی طور پر جاری ہوتا ہے. باب افتعال میں وجوبی طور پر، باقی اس میں توہبہ یہ باب تفاعل سے ہے، تقبل کے وزن پر. ٹھیک ہے، اس میں جوازی طور پر واجب ہوتا ہے. کس طرح؟ توہبہ کے جو واو ہے اس کو تا کر دیں گے، ٹھیک ہے، پھر تتہبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ادغام کریں گے، پھر حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑے گی تو اتہابہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سو سمپل. اگلے جو قاعدے ہیں نا اجوف و ناقص کا قوانین ہے، ہم نے یونیورسل قواعد بھی پڑھ لیے ہیں. یونیورسل قواعد جو ہیں یونیورسل قواعد بھی پڑھ لیے، جو مضاف کے جو 3 سے 4 قاعدے ہیں وہ بھی پڑھ لیے، مثال کے جو 2 قاعدے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھ لیے. ٹھیک ہے، اب اجوف آپ نے یہ چند قاعدے کرنے تو آپ کے جو 90% جو سیگے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے قرآن پاک کھول کر. قواعد کو مرج کر کے بیان کریں گے تاکہ تکرار لازم نہ آئے. اصل میں اجوف اور ناقص کے بہت سارے قاعدے نا ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی جگہ پر لاگو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
जी, अजवाफ और नाकिस के जो कवायद है ना, वो एक दूसरे की जगह पर क्या हो रहे होते हैं, लागू हो रहे होते हैं। तो उनको बार बार जिक्र करने से बेहतर है कि एक ही मर्तबा जिक्र कर दो। ठीक है। अच्छा, कायदा नंबर एक क्या है? कायदा नंबर एक ये है, जिसका कोड हम पढ़ेंगे कि कवल से कौला और यक्षयु से यक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये कोड है। अच्छा, अगर किसी को कोड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो उसकी अपनी राय है, तो वो भले आप उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो कायदा है ना वो यानी से शुरू होता है। कायदा असल कायदा जो है ना वो यानी से शुरू होता है। ठीक है। तो ये कायदा जो है ना, ये इसको आप ले सकते हैं। कायदा नंबर एक है कि कवाला से कवाला और यक्षयु से यक्षा हो जाएगा। यानी वाव या मुतारिक हो, माकबल भी मुतारिक हो, तो उसे अलिफ से बदलना वाजिब है। जैसे बया से बा और दावा से दा। इसी तरह कायदा नंबर दो क्या है? कायदा नंबर दो है यकूलू से यकूलू और यबयू से यबीउ हो जाएगा। ठीक है। तो इसका भी कायदा यही लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा है। इसकी कुछ तालील जो है वो देख लेते हैं कि युक वालू से युकालू कर देंगे, यानी वाव की हरकत खौफ को देंगे, फिर अलिफ से बदलना पड़ेगा क्योंकि जो फतहा है वो अपने माँ बाप अलिफ चाहता है, तो युकाउलू हो जाएगा। ठीक है, फिर वाव का अलिफ से बदलेंगे तो युकालू पढ़ लेंगे। इसी तरह यकवुलना है, से यकूलना से यकूलना पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस्तेमाल साकिनीन की वजह से वाव गिरा देंगे तो यकुलना हो जाएगा। ठीक है, ये एराब थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो उसको आप देखिएगा। इसी तरह हमारे पास जब ये ना से यबीना हो जाएगा। इसी तरह युकवलना में जो वाव की हरकत है कौफ को देंगे, फिर युकाउलना हो जाएगा, फिर वाव इज्तिमाई साकिनीन की वजह से गिर जाएगी तो युकलना हो जाएगा। ठीक है, युकलना। इसी तरह मखवफून से मखाफून हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तंबीह में लिखा हुआ है कि ये जो कायदा है, ये फेले ताजुब, इसमें आला मुल्हक, इसमें तब्दील वगैरह में जारी नहीं होगा। ठीक है। अब हम जो है इतने कायदे जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसको कुरान पाक से खोलकर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो कायदे हमने पढ़े हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सूरह अंबिया मैंने खोली हुई है। एक तरबा, ये तो सही के वजन पर है, सही का सीगा है, इसमें तो तालील वगैरह नहीं हुई क्योंकि ये डायरेक्ट ये इज्तनाबा के वजन पर चल रहा है। इसी तरह हमारे पास है या तीहिम, ये जो सीगा है इसमें जो जमीर है हम इसको अलग कर देंगे। हमारे पास जो सीगा आएगा ना या ती आएगा, या ती सीगा आएगा। ठीक है। तो या ती असल में था या ती यू, या तीयु बरवजन या द्रिबु। अब इसमें यूनिवर्सल कायदा लगा है कि जो कसरा है वो अपने माँ बाप क्या चाहता है, या साकिन चाहता है। ठीक है, तो इसी वजह से या ती यू से या ती कर दिया। अच्छा, आगे इस तमाउ, ये भी असल पहले, यल अबूना ये भी असल पर है सीगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है असर रू, ये जो सीगा है ये असल में था अस रारू, अस रारू। इसमें यम दुदू वाला कायदा लगे। अभी जो आपने पढ़ा था ना, यम दुदू से यमुद्दू हम कर देंगे, तो यम दुदू से यमुद्दू हम करेंगे तो वो वाला कायदा लगेगा। इसमें भी असररु, दो हमजे शुरूफ इकट्ठे हो जाए, उनका माकबल सही साकिन हो। ठीक है, तो माकबल की हरकत जो पहले जो वो है हर्फ की हरकत माकबल को देकर इदगाम करेंगे। असररु से असर्रु, यम दुदू से यमुद्दू हमने किया था ना, इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है। इसी तरह आगे जो है हमारे पास ये सीखा है ता तूना, ता तूना, ये असल में था ता ती यूना, ता ती यूना। तो ये यहाँ पर जो कायदा लगा है ना वो ये वाला कायदा लगा है।
یہ والا قاعدہ لگا ہے کہ اگر کسی سیغے میں میو کا وزن آ جائے تو اسے منہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، میو کا وزن آ جائے تو اسے منہ پڑھنا واجب، یعنی واو یا اگر مدموم ہو، اس کا ماقبل مکسور ہو، واو یا مدموم ہو، ان کا ماقبل مکسور ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر اسے اجتماع ساکنین کے سبب گرانا واجب ہے. جیسے یرمیونا سے یرمونا، یہ میو کو منہ کر دیا ہم نے. خشیو سے خشو، یہ شیو تھا نا، یہ میو کے وزن پر آ رہا ہے. خشو شیو بر وزن میو، تو خشیو سے خشو کر دیا. اسی نا یج سیبونا تھا ہمارے پاس سیبو کا وزن، تو یج سیبونا سے جج سونا کر دیا. اسی طرح اس قرآنی آیت میں تأتیونا تھا، تو تأتیو، یہ تیو کا جو وزن آ رہا ہے نا، اس کو ہم تو کر دیں گے، تو تأتیونا سے ہم نے تأتونا کر دیا. ٹھیک ہے، تأتیونا بر وزن تدری بھونا. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ آگے ہمارے پاس یہ کسی سیگا قالو، قالو یہ سیگا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تھا قوالو، اصل میں تھا قوالو. اس میں جو ہمارے پاس قاعدہ لگا ہے نا، وہ یہ والا قاعدہ لگا ہے اجوف کا، یہ والا. قوالا سے قولا ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے، قوالا سے قولا کر دیں گے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے یہی والا قاعدہ لگائیں گے کہ قوالو تھا نا، تو قوالو سے قولو کر دیا، جو واو ہے اس کو ہم نے الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو سیگا ہے افطرا، افطرا سیگا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تا آ رہی ہے یہ تو باب افتیال کی تا ہے، تو یہ علامت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو تا ہے نا باب افتیال کی ہے، تا ہے. تو یہ جو اس کا جو باب ہے نا، وہ افتیال باب ہے، یہ باب افتیال سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمیں اس کے وزن پر چڑھانا پڑے گا محذوف نکال کے. تو افطرا اصل میں تھا افطرا یا. ٹھیک ہے، افطرا یا ور وزن اجتنبا. فارا، اگر یا ڈکشنری سے دیکھیں گے، اگر یا حرف اصلی میں آتا ہے تو جو لام کلمہ ہوگا نا وہ یا ہوگا. افطرا یا وزن تھا اس کا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو قاعدہ لگا ہے افطرا سے افطرا، یا سے افطرا کیسے ہو گیا؟ ہمیں یہ والا قاعدہ لگا کہ ہم یکشیو سے یکشا کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ واو یا کا ماقبل مفتوح ہونا، یعنی واو یا کا ماقبل واو یا متحرک ہو، ماقبل بھی متحرک ہو، تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے. ٹھیک ہے، ماقبل مفتوح ہو، یہ متحرک نہیں، یہاں پر مفتوح ہونا چاہیے. ماقبل مفتوح ہو تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے. تو افطرا یا سے افطرا کر دیں گے. ٹھیک ہے، یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تو افطرا ہو گیا. اب ہے سیگا فل یا تیانی، فل یا تیا. اب اس میں جو لام ہے نا، یہ جو لام ہے یہ لام امر کا ہے. ٹھیک ہے، فل یا تینا سیگا. اچھا، ارسلنا یہ بھی صحیح کے وزن پر ہے، اکرمنا کے وزن پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعلیم نہیں ہوئی. یؤمنون ہمارے پاس سیگا ہے یؤمنون. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک تعلیل ہو سکتی ہے یونیورسل قاعدے کی، کہ جو ضمہ ہے وہ اپنے ماں بعد واو ساکن چاہتا ہے، تو یؤمنون کو یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی قاعدہ اس میں لگ سکتا ہے، لیکن یہ قرآنی آیت ہے تو جیسے ہی ہمیں لکھا ہوا ہے نا ویسے ہی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایون یہ کہ اگر کسی نے یؤمنون بھی پڑھ لیا ہے نا تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی، ترجمے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. تعلمون سیگا ہے ہمارے پاس، یہ بھی اصل پر ہے. ٹھیک ہے، جعلنا بھی اصل پر ہے. یا کلونا، اس کو ہم یا کلونا بھی پڑھ سکتے ہیں. کانو، کانو جو سیگا ہے ہمارے پاس یہ اصل میں کوانو تھا، کوانو.
اس میں قولا والا قاعدہ لگا ہے، قولا کی اصل قوالا ہے نا، تو قولا والا قاعدہ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس صدقنا ہے، سیگا یہ بھی اصل پر ہے، جمع متکلم کا سیگا ہے، نصر نا کے وزن پر ہے۔ اگر یہ باب نصر ہے صدقہ یصدقو سے ہے تو یہ نصر نا کے وزن پر ہے۔ انجینا، یہ ہمارے پاس جو سیگا ہے انجینا، یہ اکرمنا کے وزن پر ہے سیگا، اور یہ غیر معلل ہے، اس میں کسی قسم کی تعلیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صحیح کے وزن پر، جو اکرما جو ہے وہ صحیح کا وزن ہے، اس کے وزن پر چڑھ رہا ہے تو یہ صحیح کے وزن پر چڑھ رہا ہے تو یہ اصل پر ہے، اس میں کوئی تعلیم نہیں ہوئی۔ نشاؤ، نشاؤ جو ہے یہ نش یاؤ تھا، نش یاؤ، ٹھیک ہے۔ شین جو یا کی حرکت ہے ہم نے شین کو دی، یا کی حرکت ہم نے شین کو دی، اور پھر یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، تو نش یاؤ سے نشاؤ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زالت سیکھا ہے ایک ہمارے پاس، فما زالت، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی جو واو ہے نا، اس کی جو الف ہے، اگر ہم اس کو یا سے لیں تو یہ اصل میں تھا زیالت، اگر ہم واو سے لیں تو اصل میں تھا زوالت، تو غالباً یہ اس کے حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں نا زا یا لام ہوتا ہے، تو یہ اصل میں زایالت تھا، ٹھیک ہے، زایالت بر وزن درابت، تو اس کی جو یا ہے اس کو ہم نے الف سے بدل دیا، قولا وعدہ قاعدہ لگا ہے کہ قوالا سے قولا ہم کر دیتے ہیں نا، تو اس طرح زایالت سے زالت ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے قواعد سے کچھ جو ہے اجوف کے قواعد، اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم سینڈ کر دیں گے۔ اچھا، کچھ چیز جو سیکھے ہیں جو رہ گئے ہیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو 40 منٹ ہیں وہ مکمل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ایک سیکھا ہے قاعدہ نمبر 3 میں، کوویلا اور اختیرا کو 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، ایک ہے قیلا، ایک ہے قولا، اسی طرح ایک ہے اختیرا اور ایک اختورا، ٹھیک ہے۔ وہ 2 طریقے کیا ہیں، وہ 2 طریقے قاعدے کی صورت میں لکھے ہوئے بھی ہیں، جہاں پر قاعدہ نمبر 4 جو ہم نے پڑھ لیا ہے، قاعدہ نمبر ہم 5 پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر تھا میو کا وزن، ہمارے پاس جب میو کا وزن آ جائے نا، ٹھیک ہے، کسی سیگے ہم اسے منہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، منہ کر دیں گے، منہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس روح کا سیگا آ جائے تو اسے روح پڑھنا واجب ہے، تو بھی ہم اسے روح کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یعنی وہ واو یا مدموم ہو، اس کا ماقبل بھی مدموم ہو، اور اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر اجتماع ساکنین سے حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ید عبو نہ ہے ہمارے پاس، یہاں پر عبو کا وزن ہے تو ہم ید عبونا سے یدعونا کر دیں گے، اسی طرح یک نیونا، ٹھیک ہے، یہ باب نصرہ ینصرو سے کاف نونیا حرف اصلیہ ہے، یہاں پر نیو ہے، یہ عبو کا وزن اس میں آ رہا ہے، اور جو آخر میں جو واو ہے واو جمع بھی آ رہی ہے، تو یک نیونا سے ہم یک نوینا کریں گے، یعنی اب اجتماع ساکنین ہو جائے گا، یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن، تو ہم اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، پھر یک نونا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو قاعدہ نمبر 7 ہے وہ یہ ہے کہ دعی وا سے دعیا اور نحو وا سے نحویا سے نحوا، اس کو ہم کر دیں گے
یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا قاعدہ ہے، یعنی لام کلمے میں واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو، لام کلمے میں واو ساکن سے پہلے واو سے پہلے کسرہ ہو تو اسے یا سے بدلنا، اور یا سے پہلے دمہ ہو تو اسے واو سے بدلنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو واو ہے، واو سے پہلے کسرہ تھا، اس کو یا کر دیا، دوہری یا کر دیا، اور یہاں پر جو یا ہے اس سے پہلے دمہ تھا تو اس یا کو واو کر دیا تو نحوا ہو گیا۔ تو ہمیں بس اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو اس کے حروف اصلیہ ہیں نون ہا واو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ نون ہا یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس قاعدے کے تحت۔ اسی طرح ہمارے پاس اعتیا ہمیں پڑھتے ہیں، ہم اعتیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اعتوا ہوتا ہے، اعتوا سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اعتوا سے۔ اور اگلا جو قاعدہ ہے وہ بہت زیادہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ قابل سے قائل کر دیں گے، کہ یعنی جو واو ہے اس میں فاعل کے الف کے بعد آ جائے نا تو وہ بھی حمزہ سے بدل جاتی ہے، بشرط اس میں ہو چکی ہو۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ کچھ یونیورسل قواعد تھے، تو یہ تھے کچھ کثیر الاستعمال قواعد کے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ جو ہے نا اور بھی قواعد ہوتے ہیں جو میں نے نہیں بیان کرے کیونکہ وہ پچھلی کلاس میں بیان کر دیے گئے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو انکلوڈ نہیں کیا نا، وہ میں سرسری طور پر میں بتا دیتا ہوں۔ یہ باب اختیار کے قواعد ہوتے ہیں، قاعدہ نمبر 1 یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، قاعدہ نمبر 2 استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4 جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ والا قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 6، قاعدہ نمبر 6 یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ باب اختیار کے عین کلمے میں اگر یہ حروف آ جائیں تو تائے اختیار کو عین کلمے کی جن سے بدلنا جائز، پھر ادغام واجب ہو جاتا ہے کیونکہ دو حمزی حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں نا۔ تو اور یہ والا قاعدہ یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ مذکورہ حروف باب تفاعل کے فا کلمے میں آ جائیں، یعنی یہی حروف عین میں آئے تو تائے اختیار کو عین کلمے کی جن سے بدلنا جائز۔ اگر یہی حروف جو ہے نا تفاعل کے فا کلمے میں آ جائے نا تو تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمے کی جن سے، یعنی تفاعل ان دونوں کی جو تائیں ہیں ان کو فا کلمے کی ہم جنس کرنا جائز، اور اس کے بعد ادغام بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے تطہرہ ہے، تطہرہ سے اس تا کو تو کی ہم جس کیا کیونکہ جو تو تھا وہ فا کلمہ تھا، تطہرہ ہوا، پھر ادغام کیا، حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑی کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو اطہرہ ہو گیا۔ اسی طرح تساکلہ سے سساکلہ اساکلہ، ٹھیک ہے، تساکلہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح تساکلہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہم ادغام کر دیتے ہیں نا، بدل دیتے ہیں، سساکلہ کر دیتے ہیں تو پھر ادغام واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تطہرہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح اطہرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، لیکن آپ کو تا سے اگر تا کو تو سے بدل دیا نا تو طہرہ کر دیا تو پھر ادغام جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو قواعد ہے نا کثیر استعمال قواعد بتائے ہیں، ان کا استعمال کر کے جو ہے انشاءاللہ آپ کے جو 90% جو سیغے ہیں وہ حل ہو جائیں گے نا۔ اچھا، یہ جو میں نے کوڈ بیان کرے تھے نا تو اس کے حوالے سے میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو کوڈ بیان کیے گئے ہیں یہ کوڈ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، جو آپ نے قواعد یاد کیے ہیں نا ان قواعد کے مطابق کوڈ بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اوزان یاد کر لیں، آپ کو پورے سیغے پوری جو ہے نا وہ قواعد یاد ہو جائیں گے۔ ان سیغوں کو دیکھتے ہوئے، ان دو وزنوں کو دیکھتے ہوئے، ان اوزان کو دیکھتے ہوئے آپ ذہن میں خود ہی قاعدہ بنا سکتے ہیں، آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رٹا ماریں گے نا ایک دن یاد رہے گا، 2 دن یاد رہے گا، تیسرے دن آپ خود بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رٹا آپ نے نہیں لگانا، کوڈ بنانا ہے، خود سے کوڈ بنائیں اور خود سے قاعدے بنائیں، انشاءاللہ آپ کا اگر 100% نہیں تو 90% تو قاعدہ آپ کا درست ہی ہوگا اور آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ سیغے کو سمجھ کر ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس سے حاصل ہو جائے گا، وہ ان کوڈز کے ذریعے
حاصل ہو جائے گا، آپ کو سیگا سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اصل پتہ چل جائے گی، آپ ترجمہ کر سکیں گے، یہ چیز اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی صحیح، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں۔